बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABC न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, कलादम तंजीम का जो एहतजाज है वो उठ चुका है, लेकिन उसकी अंदरूनी कहानी क्या है ये हम अपने तज्ज़ियाकार से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्यों उठा है, कैसे, क्या वजूहात थी, वो सब जो है इसको जांचने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, बात करते हैं IMF की। IMF के साथ जो है पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो हैं वो तय नहीं पाए। वो क्यों नहीं पाए, उसके भी खदोखाल जो है वो आपके सामने हम लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर टाइम रहा नाज़रीन तो T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे, और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो काबिल सताइश है, लेकिन उसके हवाले से भी अगर टाइम रहा तो आपके सामने डिटेल्स भी लाएंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने एनालिस्ट उन्नीस वसीम की जाने। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उन्नीस। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम उन्नीस। कलदम तंजीब जो है उसका जो एहतजाज है वो उठ चुका है। अंदरूनी कहानी क्या है हमारे नाज़रीन के सामने लाएं। जी तैमूर, एक पेचीदगी आपको पूरी सियासी बिसात पे नज़र आती है, जी। और मुझे नहीं पता कि ये क्यों क्रिएट की गई है, इसे क्यों तख्लीक किया गया है, लेकिन एक पेचीदगी है जिसको राज में रखा गया है। सही। और ठीक है, हम भी उसका एहतराम करते हैं, ज़ाहिर है कोई वजह होगी जो चीज़ें राज में रखी गई हैं। जी। लेकिन कोशिश करते हैं बिटवीन द लाइन्स कुछ चीज़ें अपने नाज़रीन के सामने रखने की। सही। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए तैमूर, उस कलादम जमात का एहतजाज जारी था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एक्टिव थी वो तंजीम। इस्लामाबाद में भी उसके असरात हमने देखे, और यहाँ फैज़ाबाद, मरी रोड, यहाँ पे सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं बिल्कुल रही। बिल्कुल। ये तो आपके भी इल्म में है और देखने वालों के इल्म में भी है। गड़बड़ वहाँ हुई तैमूर जब जानों का ज़िया जब जानों का ज़िया हुआ है तो यहाँ गड़बड़ पैदा हुई है। सही। और यहाँ उस कलदम जमात से थोड़ा सा मेरा एतराज़ है कि आप जिस मुबारक शख्सियत की खातिर ये सब कर रहे हैं, उसी मुबारक शख्सियत के कुछ अहकामात हैं, और वो ये हैं कि इंसानी जान का तकद्दुस अहमियत रखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बदकिस्मती से तैमूर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए GT रोड और इसके मुल्का इलाकों में कि 7 पुलिस ऑफिशियल्स वो अपनी जानों से गए, और इसके अलावा 250 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए। सही। तो ये एक अलमिया था। अब मैं इस पे क्या बात करूं, मुझे बात करते हुए भी अफसोस ही हो रहा है कि इंसानी जानें गई हैं। आपका एहतजाज करने का तरीका जो भी हो, इतना इंटेंस नहीं होना चाहिए उसको। सही। मगर खैर, वो एक अलहदा तस्वीर है, वो सब जानते हैं। इतवार को बहरहाल तैमूर डेवलपमेंट पेश आई, और वो ये थी कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ, एलानिया तौर पे बात की गई कि एक मुआहदा तहरीर हो चुका है उस कलदम जमात के लोगों के दरमियान सही। और हुकूमत पाकिस्तान के रियासत दरमियान। पाकिस्तान। जी। एक मुआहदा तय पाया है, और उसके तहत वो कलदम जमात अपने एहतजाज को मुलतवी कर रही है, मनसूख कर रही है। जहाँ वो बैठे हुए हैं वहाँ से जा रहे हैं। मगर पेचीदगी यहाँ पैदा हुई है कि उसके क्या खदोखाल हैं, उस तहरीरी मुआहदे की क्या शक्ल सूरत है, ये बताने से कासिर मालूम हुए हैं हमारे अकाबरीन। सही। क्यों हुए हैं, इसका जवाब यही जानते हैं और यही देंगे। हुकूमत की तरफ से तैमूर शाह महमूद कुरैशी साहब और असद कैसर साहब ने बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व रहे हैं वो, और अली मोहम्मद ख़ान साहब भी इन्वॉल्व रहे हैं। उलमा और मशाइख जो क्रेडिट के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये अगर बीच में ना कूदते तो तलखी बहुत ऊपर जा सकती थी। लेकिन उलमा और मशाइख, जिनमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबसे आगे नज़र आए आपको, जी। मुफ्ती उमैर अली अजहरी साहब आपको नज़र आए हैं, अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब आपको नज़र आए हैं, हाफिज़ हफीज़ साहब नज़र आए, और दीगर भी उलमा हैं, मशाइख हैं, जिनकी वजह से ये मुआहदा स्ट्राइक किया गया है। तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा नहीं, यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है। एक शख्सियत का मैं ज़िक्र करता हूँ जिनका होना जो है वो इस सारे मामले में लाज़िम था। वो हैं अपने वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। उनकी जो इनपुट है वो हमें नज़र नहीं आई। इसके हवाले से आपके पास क्या जी ख़बरें हैं, क्या तैमूर, मेरी कहते हैं? ज़ाती राय ये है कि शेख रशीद साहब वो वाहिद शख्सियत है इस पूरी सियासी बिसात में जो बिछी हुई है, जो इस पूरे मामले की हसासियत को बखूबी समझती है। उनके फिंगर टिप्स पे है ये जी। चीज़ें कि छोटी सी गलती कितनी बड़ी हमाकत में तब्दील हो सकती है। मगर जिस अंदाज से उनके नीचे चीज़ें चलती रही हैं, वो भी अपने आप में काबिल अफसोस मंजर है। तफसीलन मैं अपनी पिछली से पिछली नशस्त में इस पर बात कर चुका हूँ
کہ جس طرح حکومت نے معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے وہ بہت غلط تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر کسی سے معاہدہ کیا ہے، آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، تو یا تو اسے پورا کریں، یا پھر جب معاہدہ کر رہے ہیں اور اسے پورا نہیں کر سکتے تو ایسا معاہدہ کریں نہیں۔ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ حکومتی شخصیات کی طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ جو سنڈے کو تیمور بات آئی ہے سامنے، جی وہ یہ تھی کہ احتجاج اٹھ جائے گا جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی کیا شکل و صورت ہے، کیا کنڈیشن ہے، وہ سامنے نہیں لائیں گے جی۔ مگر مفتی منیب صاحب کی بات ایک آئی ہے جو کہ انہوں نے وزیر آباد میں جو ان کا سٹ ان تھا وہاں پہ بات کی، اور وہ یہ کہ اس کی خصوصیات، اس کی شکل صورت پبلک کی جائیں گی مناسب وقت پہ، اس معاہدے کی جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب سے جب سوال کیا جا رہا تھا پی آئی ڈی میں، تو انہوں نے بھی سوال ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک پر اسراریت ہے تیمور، اور بڑے لیول پہ مجھے نہیں پتا کیوں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کالعدم جماعت نے جو طریقہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے اختیار کیا، کیا وہ جائز تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ صحیح۔ پھر کیا حکومت نے جس طرح معاملات سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، کیا وہ طریقہ کار درست تھا؟ اس پہ بھی میرا خیال ہے نہیں۔ اچھا۔ اور پھر جس انداز سے اس تنظیم کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کیا گیا، کیا وہ طریقہ کار بھی ٹھیک تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ یہی چیزیں کی جا سکتی تھیں لیکن ایک پازیٹیو طریقے سے، ایک مناسب طریقے سے، مثبت طریقے سے، مگر دونوں پارٹیز کی طرف سے، دونوں پولز کی طرف سے گڑبڑ ہوئی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ تلخیص لیول پہ گئی ہے۔ بہرحال اچھا ہے کہ اب راستے کھل گئے تیمور راول پنڈی کے، اسلام آباد کے۔ جی۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی پر اسراریت ہے یہ کیوں ہے، اس کا کھوج لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ سامنے لے کے آ جائیں گے اگلے چند دنوں میں۔ دوسری جو آپ نے بات کی تیمور، آئی ایم ایف ٹاکس کی، آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں تیمور، اور اس میں بھی خاصی ایک پیچیدگی چھپی ہے، کوشش کرتے ہیں اگلے چند لمحات میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جی۔ اس کا پس منظر بتانا بہت ضروری ہے تیمور اپنی قوم کو، اور وہ یہ ہے کہ مئی 2019 میں جب خان صاحب کی حکومت کو تقریباً سال ہونے والا تھا، 8-9 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف سے ایک ڈیل سٹرائک کی تھی جو کہ $6 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج تھا۔ یعنی آئی ایم ایف کے قرضوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے جو قرضے ایکوائر کیے جا رہے تھے، اسے نام دیا گیا تھا بیل آؤٹ پیکیج کا، $6 بلین کا تھا، اور اسے کہا گیا تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، EFF۔ تقریباً 39 مہینے اس پروگرام میں چلنا تھا، یعنی 3 سال اور 3 مہینے، اور اس کی میعاد ختم ہو رہی ہے اگست 2022 میں۔ ٹھیک ہے۔ مگر جس طرح آپ نے قرضہ لینے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی، اسی طرح قرضے کی دلدل میں پھنسنے سے نکلنے کے لیے جو آپ نے قرضہ لینا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اس بیل آؤٹ پیکیج کی کچھ شرائط تھیں، وہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف مستقل طور پہ جائزہ لیتا رہے گا پاکستان کی معاشی پالیسی کا، نمبر 1۔ نمبر 2، آئی ایم ایف مسلسل جائزہ لیتا رہے گا پاکستان کی معاشی نمو کا، معاشی افزائش کا۔ صحیح۔ نمبر 3، آئی ایم ایف مسلسل جائزہ لیتا رہے گا ان رکاوٹوں کا جو کہ آپ کی معاشی ترقی میں لائی جا رہی ہیں یا لائی جا رہی ہوں گی تھرو آؤٹ دس 39 منتھ پیریڈ۔ اور ایک اور بات، چوتھی بات، وہ یہ کہ آئی ایم ایف نظر رکھے گا کہ آپ کس طرح ان فنڈز کو جاری کرنے میں شفافیت قائم رکھتے ہیں جو کہ وہاں سے آپ کو دی جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ 4 کنڈیشنز تھیں جو کہ اس بیل آؤٹ پیکیج، $6 بلین کے بیل آؤٹ پیکیج جو کہ مئی 2019 میں لیا گیا، ایکوائر کیا گیا، اس کی یہ شرائط تھیں۔ ابھی کی اگر ہم بات کر لیں تیمور، تو وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ آئی ایم ایف نے ریسنٹلی پاکستان کو کہا ہے کہ آپ ان شرائط کے مطابق جو کہ ہم نے مئی 2019 میں طے کی، جی، آپ پابند ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں بجلی، گیس کے پرائسز اور عوام پہ ٹیرفز کو بڑھائیں۔ اچھا۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، مگر ڈیڈ لاک صرف اس وجہ سے پیدا نہیں ہوا، ڈیڈ لاک ایک اور وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا مارچ میں جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کا ایک قانون لایا جا رہا ہے جس میں اسٹیٹ بینک کو پاکستان کو اٹانومی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل۔ ہم اسے کور کرتے رہے میرے لحاظ سے کہ ان نشستوں میں جو کہ پچھلے چینل سے انجام دی جا رہی تھی، جی، لیکن اس کے خد و خال یہ ہے کہ مارچ 9 2021 کو وفاقی کابینہ نے ایک بل کلیئر کیا پارلیمان میں بھیجنے کے لیے، جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی دی جانی تھی
کس طرح کہ نمبر 1 اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائس کنٹرول گورن کرے گا پورے ملک میں. ٹھیک ہے. نمبر 2 مہنگائی کے خلاف پالیسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان لے کے آئے گا. نمبر 3 جو بھی معاشی پالیسی ملک میں رائج ہوگی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے اون پہ کرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4 اسٹیٹ بینک آف پاکستان بغیر حکومتی اثر و رسوخ کے کام کرتا رہے گا. نمبر 5 کسی صورت بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کی طے کردہ مانیٹری پالیسیز پہ. تو یہ اس کی امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں اس بل کی جو کہ کابینہ نے مارچ 9 2021 کو پارلیمان میں بھیجا. مگر اس پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی خاصی معترض تھی جی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بل پارلیمان سے پاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا. پاکستان کی حکومت نے البتہ آئی ایم ایف کو باور کرایا کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو اٹانومی بخشنے کی بات کر رہے ہیں ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. مگر یہ جو ابھی جمود پیدا ہوا ہے، یہ جو ابھی تلخی پیدا ہوئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین، اس کی وجہ یہ ہے تیمور کہ جو کمٹمنٹ ہم نے کی تھی آئی ایم ایف سے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم اٹانومی دیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. اور رکاوٹ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ آپ کے اس مبارک سسٹم کی وجہ سے جو کہ اس وقت آپ کی سطح پہ رائج ہے. اچھا، ایک خبر یہ بھی تھی کہ سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، ایک خبر یہ تھی کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں اس میں پھر سے جو ہے پرائس ہائیک ہونے جا رہی ہے 8 روپے. جی، وہ اوگرا کی طرف سے سمری بھیجی گئی تھی خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے اب سے 2 دن پہلے اسے رد کر دیا. اچھا، تو فی الحال وہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، لیکن بوجھ کسی مختلف شکل میں آ سکتا ہے. اچھا، ایک اور سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے آئی تھنک $3 بلین جو ہے وہ $3 بلین انہوں نے آپ کے سیف ڈپازٹ میں رکھوائے ہیں اور $1.2 ارب انہوں نے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹس پہ دے دیے. اس کا بھی تذکرہ اگلے چند لمحات میں کرتے چلتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو میں واپس آتا ہوں تیمور اپنی اس بات پہ کہ پاکستان نے جو کمٹ کیا تھا آئی ایم ایف سے کہ ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی بخشنے جا رہے ہیں، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. کیونکہ پارلیمان میں اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت نہیں ہے. جملہ سنیے گا جو کہ ہمارے وزارت خزانہ کے لوگوں نے آئی ایم ایف تک پہنچایا ہے. جی، تلخی جو پیدا ہوئی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان، اس کی وجہ کیا ہے تیمور؟ یہ جملہ سنیے گا. جی بتائیے. جب آئی ایم ایف نے پوچھا کہ آپ کیوں اٹانومی بخشنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئے اپنے سینٹرل بینک کو، جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں، جی، تو ایک خوبصورت جواب یہاں سے دیا گیا اور وہ یہ تھا کہ پارلیمان میں ہماری 2/3 اکثریت نہیں ہے. ہم کیا کریں اگر ہماری اکثریت نہیں ہے؟ تو کریڈٹ اس سسٹم کو اور اس سسٹم کی جو بھی شکل ہے، کریڈٹ اس سسٹم کو کہ آپ نیشنلی تو یہ سسٹم ذلیل ہو ہی رہا ہے، مگر اب عالمی طور پہ بھی یہ سسٹم آپ کا بے توقیر ہو رہا ہے. تو چلانا ہے تو چلائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے چلانا ہے چلائے. صحیح. لیکن اس طرح تحقیر بہرحال ہوتی رہے گی جب تک یہ سسٹم ان پلیس ہے. تو مشیر خزانہ جن پہ میں آج کل کافی ترس آ رہا ہے مجھے، وہ بیچارے کافی بزی رہے ہیں، واشنگٹن سے نیو یارک، نیو یارک سے واشنگٹن، واشنگٹن سے نیو یارک، لیکن کوئی ڈیل سٹرائک نہیں ہو رہی تھی. مگر اچھی خبر یہ ہے کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دونوں سائڈ سے فلیکسیبلٹی شو کی گئی ہے اور ڈیڈ لاک جو برقرار تھا وہ کہیں ٹوٹا ہے، جمود کہیں ٹوٹا ہے. اچھا، اگریمنٹ ایک ہوا ہے تیمور اس $6 بلین کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کو ریوائیو کرنے کا، اور یہ بھی امکان ہے کہ اس ہفتے سائن ہو جائے گا. مگر ڈسکس کرنے کا مقصد یہ کہ کیا خوبصورت نظام ہے تیمور کہ پاکستان میں تو اس کی چرچا آپ سنتے رہتے ہیں، اس شو میں تو خاص طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، بالکل، مگر انٹرنیشنلی بھی اب آئی ایم ایف کے لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ آپ کا سسٹم ہے. ہم آپ سے 7 ماہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ اٹانومی دیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، 7 ماہ بعد آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی یہ مجبوری ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. تو قربان جاؤں میں اس سسٹم پہ اور اس سسٹم کے بنانے والوں پہ. خیر، آپ نے جو سعودی عرب کی بات کی تیمور، وہ یہ ہے کہ اس وقت جب آئی ایم ایف کی ڈیل اسٹرائک ہوئی تھی، ایک بہت خطرناک مرحلہ تھا. کیونکہ ورلڈ بینک سجیسٹ کر چکا تھا کہ اگر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکے جو کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے مابین تھا، تو پاکستان کی اکانومی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. ایسے میں ہمارا ایک برادر ملک بیچ میں آیا اور ہم داد دیتے ہیں اس برادر ملک کو جس کا نام ہے سعودی عربیہ. سعودی عرب نے اس آئی ایم ایف پیکیج کے ریوائیول کے ایبسنس میں ہماری جو مدد کی، اس کا تذکرہ بالخصوص یہاں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس نے ہمارے روپے پہ پڑنے والے بوجھ کو بڑی حد تک نیوٹرلائز کیا ہے. $3 ارب سیف ڈپازٹ میں رکھوائے ہیں سعودی عرب نے، اور $1.2 ارب پیٹرولیم مصنوعات ڈیفرڈ پیمنٹس پہ دیے، یعنی کل ملا کے $4.2 ارب کا پاکستانی ریزروز کو فائدہ ہوا ہے. این اس وقت جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات نہیں چل رہی تھی، دال نہیں گل رہی تھی. تو اس پہ
سعودی عرب کا بالخصوص مشہور اس پروگرام سے بھی، اور ظاہر ریاست پاکستان تو ہے ہی برادر ملک، اور ایک بار پھر ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تیسری خبر جو تیمور آپ نے تذکرہ کیا کہ ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے اور کچھ ٹیمیں ذلیل ہو رہی ہیں، کچھ ٹیموں کو اللہ عزت دے رہا ہے۔ ذلیل ہونے والیوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جس میں سر فہرست ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے۔ خیر کرکٹ ہے، اس کو ان چیزوں میں لانا نہیں چاہیے، اچھا کھیلیں اور کھیل کے دکھائیں، اچھی ٹیم ہے بھارت بھی جی، اور مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی میچ تو جیتے گی بھارت، اللہ نے چاہا۔ اللہ نے چاہا۔ خیر گروپ 2 اور گروپ 1 میں ایک ٹیم ہے تیمور جس کا تذکرہ میں خاص طور پہ کرنا چاہوں گا، ایک ہے برطانیہ انگلینڈ اور دوسری ہے پاکستان۔ دونوں کی کرکٹ آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا گمان ہوگا کہ یہ ٹیمیں وہ ٹیمیں ہیں جو کہ اتنا اچھا کھیل رہی ہیں کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ فائنلسٹ ہوں گی۔ ہوتی ہیں نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات ہے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں میری اس بات؟ بالکل ایگری کرتے ہیں، بالکل ایسا۔ تو پاکستان اور انگلینڈ یہ دو ٹیمیں گمان کی جا رہی ہیں کہ یہ بیسٹ ٹیمز ہیں تو فائنل کھیلیں گی۔ دیکھتے ہیں اب کیا شکل و صورت نکلتی ہے، مگر کچھ ماضی میں کچھ چیزیں ہو چکی ہیں تیمور۔ ہاں جی، یہ وہی ٹیم ہے تیمور جس نے عین موقع پہ ہمارا دورہ ملتوی کیا تھا۔ صحیح ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ رکھتے ہیں، ہمارا برادر ملک ہے برطانیہ، لیکن ایک موقع مل رہا ہے، پھر اس کا مطلب اگر فائنل ہم کھیلتے ہیں برطانیہ کے ساتھ تو موقع پہ چوکا مارتے ہیں، اللہ نے چاہا تو فائنل اگر ہوتے ہیں۔ مگر صرف یہی بات نہیں ہے کہ انہوں نے دورہ ملتوی کیا تیمور، میرا ایک اور بھی گلہ ہے اس ملک سے جو کہ ہمارا برادر ملک ہے، اور وہ یہ ہے تیمور کہ ہمارا ایک مریض برطانیہ میں ہے گزشتہ 2 سالوں سے، صحیح، اور یہ ملک اب تک اسے ٹھیک نہیں کر سکا۔ وہ یہ کہہ کے گیا تھا مریض کہ اس کے پلیٹلیٹس بڑی بری حد تک گر چکے ہیں، تو 2 سال ہو چکے ہیں لیکن یہ ملک اب تک اسے ٹھیک نہیں کر سکا اس مریض کو۔ صحیح، تو نہ صرف اس بات کا غصہ نکالیں کہ انہوں نے آپ کا ٹور ملتوی کیا ہے، بلکہ اس بات کا بھی غصہ نکالیں کہ مریض آپ کا اب تک واپس نہیں کیا اور ٹھیک کر کے واپس نہیں کیا۔ صحیح، تو 2 سال سے ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ 2 محاذ ہیں جن کو ذہن میں رکھیں اگر آپ کا فائنل میں مقابلہ ہوتا ہے برطانیہ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے فائنل تک جو ہے وہ رسائی اس کو حاصل ہو، اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے اینالسٹ کے 2 ریزرویشنز ہیں وہ بھی اس میں پوری ہو جائیں۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میرے لحاظ سے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہم جو ہے اپنے گزشتہ ایپیسوڈز میں ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آج اس سیگمنٹ میں ہم ذکر کریں گے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اس کا بھی تذکرہ آج کے سیگمنٹ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کہ سابقہ صدر ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ کیا بیان ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے تجزیہ کار سے۔ بڑھتے اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب۔ انیب، پاکستان امریکہ تعلقات کی بات کی جائے تو ہم اس کو گزشتہ اپنی ایپیسوڈ میں بھی ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اب جو ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہے، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ تیمور تفصیلاً ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں اپنی پچھلی سے پچھلی نشست میں، جس میں میں نے تفصیل سے ایک خاص پیرائے میں چیزوں کو ڈسکس کیا کہ پاکستان امریکہ تعلقات اس وقت سرد ہیں۔ صحیح۔ اب بھی کچھ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ میرا گمان ہے کہ چیزیں جس طرح آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس طرح کی ہیں نہیں۔ پس پردہ ایک تلخی ہے، تلخی پتہ نہیں مناسب لفظ ہے یا نہیں، لیکن ایک ہے، کہیں تناؤ ہے جو کہ فیل ہونے نہیں دیا جا رہا، لیکن ہے کیسے، اور یہ وجہ ہے کہ میں اسے بار بار اپنے شو میں ڈسکس کروں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا برادر ملک ہے امریکہ، جی بالکل، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ ہمارا برادر ملک ہے، مگر کچھ واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں تیمور کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاکستان اور امریکہ کا آپ کو براہ راست نظر آتا ہے۔ کیسے؟ سنیے گا۔ جی، آئی ایم ایف کی ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تیمور۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ جمود کا شکار تھا، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی، جس کا تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں سے چند لمحات پہلے پچھلے سیگمنٹ میں۔ آئی ایم ایف نے ریلیز اس پیمنٹ کا ہولڈ کیا ہوا تھا جو کہ پاکستان کو کی جانی تھی، اچھا، اس وجہ کے تحت کہ آپ اب تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس طرح اٹانومی بخشنے کے لیے لیجسلیشن نہیں کر سکے، قانون سازی نہیں کر سکے اپنے پارلیمان سے، جو کہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مارچ 2019 میں کی تھی۔
مارچ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم لیجسلیٹ کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آٹونومی دیں گے. ٹھیک ہے غلط ہے اس میں نہیں جا رہا, صحیح, اس پہ تفصیلاً بات کر چکا ہوں, لہٰذا ابھی ادھر رکتے ہیں. جی. مگر آئی ایم ایف نے اس وجہ سے پیمنٹ ہولڈ کر لی تھی. یہی وجہ ہے کہ شوکت ترین صاحب نیو یارک, واشنگٹن, چکر لگاتے پھر نیو یارک, پھر واشنگٹن چکر لگا رہے تھے کہ کہیں دال گلے تو پھر آگے کی طرف بڑھا جائے. دال گلی ہے لیکن بیچ میں کوئی گڑبڑ تھی تیمور جس نے تناؤ پیدا کیا ہوا تھا. صحیح. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ, ہمارا برادر ملک امریکہ, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی عالمی مالیاتی ادارے جیسے آئی ایم ایف کے نام سے ہم جانتے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائنینسر ہے. امریکہ وہ ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آئی ایم ایف کو فائنینشلی. تو یہ جو ہماری ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی آئی ایم ایف سے جو ہم لے رہے ہیں 2019 کے مئی سے اس کا آغاز ہوا ہے, یہ اسلام آباد کے لیے اس طرح کروشل ہے کہ اس کے بغیر آپ عالمی منڈیوں میں اپنی معیشت کا اعتماد بحال نہیں کر سکتے, اتنی اہم ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو آپ کی معیشت بری طرح بیٹھتی ہے. لہٰذا یہ بہت کروشل تھا کہ یہاں پہ ایک ڈیل سٹرائک کی جائے اور آئی ایم ایف کے جو لوگ ناراض ہیں انہیں منایا جائے. صحیح. پھر ایک اور چیز تیمور ہم ڈسکس کر چکے ہیں, اس پروگرام میں ایکسکلوسیولی ڈسکس ہوئی ہے, اور وہ تھے اوور دا ہورائزن آپریشنز امریکہ کے. جیسے میں نے بات کی کہ 2 مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں, 2 خلیجی ریاستیں ہیں جہاں سے امریکہ آپریٹ کرتا رہا افغانستان میں. جی. اور امریکہ ان ایونیوز کو ڈسکور کر رہا ہے, ان راہوں کو ڈسکور کر رہا ہے جس کے تحت افغانستان تک اس کی جو منزل ہے پہنچنے کی راستہ ہے, رسائی آسانی سے مل سکے. ایران بیٹھا ہے, ایران کے ساتھ ان کے معاملات نہیں چل رہے. ازبکستان اور تاجکستان جو کہ افغانستان کے شمال میں ہے, وہاں اس لیے دال نہیں گل رہی کیونکہ وہاں ایک شخصیت بیٹھی ہے جس کا نام ہے ولاڈیمیر پیوٹن. بالکل. تو ایک ملک بچتا ہے جس کا نام ہے پاکستان, افغانستان کا مشرقی ہمسایہ. لہٰذا پاکستان کے ساتھ کوشش میں ہے, امریکہ ہے, رابطے میں ہے کہ کسی طرح ایکسپلائٹ کیا جائے اور افغانستان میں آپریٹ کرنے کے لیے پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کی جاتی رہے. اس پہ تفصیلاً ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے لحاظ سے کہ پچھلی سے پچھلی نشست اس میں تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. مگر یہاں تبدیلی اس طرح ہے, فرق اس طرح تیمور کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. بالکل. 2001 میں جو معاہدہ ہوا تفصیلاً ذکر کر چکا ہوں پہلے, یہ 2021 ہے. یہ وہ ریاست پاکستان نہیں ہے کہ آپ ہمیں جو راہ دکھائیں ہم اس پہ چل پڑیں. نہیں, ہمارے اپنے مفادات ہیں, آپ کے مفادات کی ہم عزت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے مفادات بھی مقدم ہیں اور ہمیں انہیں سر پہ رکھنا ہے. لہٰذا پاکستان تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ڈھیٹ دکھائی دیا اور بڑا اچھا ہے, اسٹرانگ کھیل ہے پاکستان, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے, اس ریاست کے لیے, عوام کے لیے, کہ دنیا کی عالمی طاقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہماری ایئر اسپیس کے متعلق کوئی کانکریٹ چیز لکھت پڑھت میں لے کے آئے, لیکن ریاست پاکستان ڈٹی ہوئی ہے کہ پہلے ہمارے مفادات پھر آپ کے مفادات. صحیح. تو امریکہ کوشش کر رہا ہے, میں اسے نگیٹ نہیں کر رہا, امریکہ کوشش کر رہا ہے, پاکستان سے رابطے میں ہے, مستقل رابطے میں کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. جی. مگر اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس دفعہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہمیں کچھ کہیں, مطالبہ کریں اور ہم اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر دیں. تو ڈسکس بہرحال چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا, ایک سوال میرا آپ سے ادھر یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں کچھ بہتر دکھائی نہیں دے رہے, لیکن اگر بات کی جائے اکانومی کی, پاکستان کی معیشی حالت دیکھی جائے تو اس میں جو ہے اگر امریکہ جو ہے برادرانہ تعلق کو ایکسپلائٹ کرنے کے چکر میں ہمیں ایک بٹ دے, ہمیں ایک جو ہے فائنینشیل ایڈ دینے کی کوشش کرے, تو کیا ہم اس پر راضی ہو سکتے ہیں؟ جو اگر آپ چند لمحات مجھے دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ آپ کی کتنی خوبصورت مدد کر رہا ہے. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدد کرے, اب ذرا سنیے گا امریکہ کتنی خوبصورت مدد کر رہا ہے. اوور دا ہورائزن آپریشنز امریکہ راہیں ڈھونڈ رہا ہے, تلاش رہا ہے, لیکن اس دفعہ دال گل نہیں رہی جیسا کہ میں نے کہا. مگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں. آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جہاں پہ امریکی لابی بڑی مضبوط ہے اور سب سے بڑا فائنینشیل کنٹریبیوٹر ہے. ایسا ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہے, 29 اکتوبر کو رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام اسی طرح جمود کا شکار رہتا ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے, شکر ہے, لیکن اب سے 3 دن پہلے تھا, تو 29 اکتوبر کو جو رپورٹ جاری ہوئی ہے اس نے کہا کہ اگر یہ جمود رہتا ہے تو پاکستانی معیشت بری طرح بیٹھ جائے گی. یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ لوگوں نے بھول جانا تھا, اگر یہ ڈیل سٹرائک نہ ہوتی اتنی مہنگائی بڑھ سکتی تھی. ڈالر بڑھا, اس کی وجہ یہ تھی.
مہنگائی 70 سالہ تاریخ کراس کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ IMF کے ساتھ مذاکرات اسٹرائک نہیں کر پا رہے تھے. امریکہ کی آپ نے بات کی تیمور، ذرا سنیے گا. IMF وہ ادارہ جہاں پہ ان کی مضبوط لابی ہے. امریکہ کوشش میں ہے کہ پاکستان سے فضائی ایئر اسپیس، فضائی جو ہماری ایئر اسپیس ہے اس کا استعمال کر سکے. تو یہاں پہ ڈرٹی پلے کیا گیا ہے. دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی بخشنے میں پاکستانی سسٹم کسی حد تک لاغر ہے، کمزور ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی ایئر اسپیس میں امریکہ کا انٹرسٹ ہے اور ہمیں چاہیے. تو کیوں نہ اس ادارے کو لانچ کیا جائے جہاں پہ ہماری سب سے مضبوط لابی ہے، یعنی کہ IMF. تو IMF نے جو قرضہ آپ کو دینا تھا، IMF نے جو قرضہ ہولڈ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی نہیں دی جا رہی تھی. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان آپ کو آنکھیں دکھا رہا تھا کہ بیسس تو ہم دے نہیں رہے، فضائی حدود استعمال کرنے کا بھی گمان کرنا بند کر دو. تو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ یہ چیز استعمال کی گئی. بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ IMF آنکھیں دکھا رہا ہے، لیکن IMF کسی کے کہنے پہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جس کے کہنے پہ آنکھیں دکھا رہا ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے جس کا نام ہے امریکہ. یہ تو میرا گمان تھا آپ سے چند دن پہلے، لیکن اس بات کو کنسولیڈیٹ کس نے کیا؟ اس بات کو کنسولیڈیٹ کیا نومبر 1 کے ایشیا ٹائمز نے. اور وہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈینگلز IMF ایڈ فار ملٹری رائٹس ان پاکستان. کوئی پڑھنا چاہے تو سلائڈ اسکرین پہ چل رہی ہے، صحیح پڑھے اور دیکھے کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ پلے کیا جا رہا ہے اپنے مفادات کے لیے. مگر وہی بات کہ پاکستانی ریاست بچی نہیں ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے کہ آپ کی ان چھوٹے چھوٹے لالی پاپس 2001 والی سچویشن بھی نہیں ہے. تو پاکستان کوئی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان آگے جا رہا ہے. صحیح. دوسری تیمور چیز آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ریلیونٹ رہیں عالمی منظر نامے پہ. تذکرہ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ ایک شو ایئر ہوتا ہے جسے ایری ہافمن شو کہتے ہیں، اور جمعے کو اس کی ایک ایپیسوڈ آئی ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بطور گیسٹ آف آنر مدعو کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہودی لابی دنیا میں جتنی بھی ہے اس کے خاصے حق میں رہتے ہیں. ان کے جو داماد ہیں ایوانکا ٹرمپ کے شوہر، وہ جیریڈ کشنر، وہ یہودی ہیں، اور ان کی بڑی لابی رہی ہے جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے. تو وائٹ ہاؤس میں جتنا عرصہ انہوں نے یہ مقیم رہے ڈونلڈ ٹرمپ، ایک جوئش لابی کا بہت گہرا اثر و رسوخ تھا امریکی معاملات پہ. یہ باتیں ہوتی رہیں کہ امریکہ کے معاملات کو براہ راست اسرائیلی کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ بات عام طور پہ بھی کی جاتی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ایک حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، غلط بات کوئی نہیں ہے. لیکن جب یہ دفتر میں تھے، صدارتی دفتر میں تھے، تو ایک بڑی لابی یہودیوں کی کام کرتی تھی. صحیح. جب ان کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ جب یہ چلے جائیں گے تو ممکن ہے وہ لابی ٹوٹ سکے، کیونکہ امریکہ کے مفادات سے پہلے اگر اسرائیل کے مفادات آتے ہیں تو امریکہ کا جو جمہوریت کا سٹانس ہے اس کو بڑی ڈینٹ لگتی ہے. مگر جو بائیڈن کے آنے کے باوجود بھی یہ لابی کم نہیں ہوئی. کس طرح؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام میں ایسی کوئی بات ہے نہیں تیمور جو کی نہ گئی ہو پہلے. آپ کو یاد ہوگا 1 ماہ پہلے ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ امریکی ایوان نمائندگان US ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے اچانک آئرن ڈوم اینٹی میسائل سسٹم اس کو $1 ارب روپے کی فائنینسنگ کرنے کے لیے لیجسلیشن کی تھی. بالکل ذکر ہوا. پھر سینٹ میں اسی اسرائیلی مظالم کے خلاف بھی ایک لیجسلیشن ہوئی تھی ایک ہی دن میں. 1 ماہ پہلے ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب بھی امریکی کانگریس میں ایک مضبوط لابی ہے جو کہ اسرائیل کے حق میں ہے اور فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہے. وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے اس طرح، کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، جیریڈ کشنر نہیں ہے، ایوانکا ٹرمپ نہیں ہے. مگر ایک پولرائزیشن آپ کو نظر آتی ہے اسرائیلیوں کے حق میں بھی اور خلاف بھی، مگر ڈومینیٹ وہ پول کر رہا ہے جو کہ اسرائیل کے حق میں ہے. تو ٹرمپ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا. آج کی نشست کا وقت غالباً ختم ہو رہا ہے. جیروسلم پوسٹ کوٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایری ہافمن شو میں جمعے کو ایک بیان دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس کو اسرائیل چلا نہیں رہا، اسرائیل کانگریس کو اون بھی کرتا ہے. اچھا، عجیب و غریب بیان. اس پہ بیانات آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے تو ہم اس سے ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن سابق امریکی صدر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی کانگریس اس پہ اسرائیل کا اتنا اثر و رسوخ ہے
کہ اسرائیل اسے own اون بھی کرتا ہے۔ دیٹس ریئلی انٹرسٹنگ منیب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا پروگرام کا جو وقت ہے وہ اتنا ہی تھا۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ کچھ بہتر تو نہیں ہے، لیکن پاکستان بھی ابھی اس اسٹرانگ وکٹ پہ کھڑا ہے اور بڑا ایک اسٹرانگ اس کا سٹانس ہے کہ ہم جو ہے ابھی نہ اپنی بیسز دیں گے اور نہ ہی اپنی فضائی حدود کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو میرے لحاظ سے۔ دیکھتے رہیے ABC نیوز پاکستان، کیونکہ ABC نیوز ہے سچ کی تلاش۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔